अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मुसाक़ा दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, बाइसे वजूद कायनात हैं, जो मकसूद कायनात हैं, इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन, जिनके दरबार में जिब्राइल बिला इजाज़त दाखिल नहीं होते, सिद्दीक़ और उमर, उस्मान और हैदर सभी नज़रें झुकाए बैठते हैं वाली मदीना के दर पे, जहाँ कदम कदम फूंक कर रखना पड़ता है, जहाँ शर्मसार नजरें उठती नहीं हैं। इस दरबार से मंसूब मस्जिद नबवी में चश्मे फलक ने जो मनाजिर गुज़श्ता शब सहने मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल के पहलू में देखे, हर मुसलमान का दिल गिरफ्ता है, हर मुसलमान रंजीदा है, मारे शर्मिंदगी के निगाहें नादिम हैं। यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे ये ताइफ के वो ओबाश हैं जिनके लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। वो क्या मनाजिर हैं, दिल पे हाथ रख के वो मनाजिर देखता है। जिस दरबार आली में ऊंची आवाज़ में हत्ता के दुरूद पाक पढ़ना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी है कि ऊंची आवाज़ में आप दुरूद भी नहीं पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ये बेअदबी और जहालत बहुत अफसोसनाक है। इब्न कसीर से रिवायत है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में अफराद की बुलंद आवाज़ सुनी तो फरमाया कि क्या तुम कहाँ के हो, मैं जान सकता हूँ? पूछा किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो? दोनों ने अर्ज़ की ताइफ से। इरशाद फरमाया कि अगर तुम मदीना के होते तो यहाँ आवाज़ बुलंद करने की वजह से मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देता, क्योंकि अहले मदीना आदाब से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये तो वो मकाम है जहाँ सर के बल चलना चाहिए और जहाँ तो दुनिया और माफिया की खबर तक नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर दुनियावी फ़िक्र बहुत ही घाटे का सौदा है। ये वो दरबार है जिसकी दीवारों के नक्शो निगार सूरह हुजरात की आयात लिखकर बार बार याद दहानी कराई गई कि आहिस्ता बोलें, कहीं आमाल बर्बाद ना हो जाएं। ये वो मकाम है जिसकी जानिब ओमान की बंदरगाह पर खड़े होकर हसरत भरी निगाह से इकबाल ने देखा और उन्होंने इस सरजमीन को मुखातिब होकर लिखा कि अरब की मुकद्दस सरजमीन तुझको मुबारक हो। तू एक पत्थर थी जिसे दुनिया के मेहमानों ने रद्द कर दिया, मगर एक यतीम बच्चे ने खुदा जाने तुझ पर क्या अफसोस किया कि मौजूदा दुनिया की तहजीब व तमद्दुन की बुनियाद तुझ पर रखी गई। तेरे रेगिस्तानों ने हज़ारों मुकद्दस नक्शे कदम देखे हैं और तेरी खजूरों के साए ने हज़ारों वलियों और सुलेमानों को तमाज़त आफ्ताब से महफूज रखा। काश मेरे बदकिरदार जिस्म की खाक तेरे रेत के ज़र्रों में मिलकर तेरे बियाबानों में उड़ती फिरे और यही आवारगी मेरी ज़िंदगी के तारीक दिनों का कफ़ारा हो। काश मैं तेरे सहराओं में लुट जाऊं और दुनिया के तमाम सामानों से आज़ाद होकर तेरी धूप में जलता हुआ और पाँव में आबलों की परवाह करता हुआ इस पाक सरजमीन में जा सकूं जिसकी गलियों में अज़ान बिलाल की आशिकाना आवाज़ गूंजती थी। ये सिर्फ कोई बदबख्ती होगा जो इन अनवार तजल्लियात के माहौल में घटिया सियासत और प्रोपेगेंडे का सोचे। यहाँ तो दीवानावार सुनहरी जालियों के आंखों से लगाने का दिल करता है। मंदा अज़ान बिलाली के तसव्वुर में जैसे खोसा जाता है। मस्जिद नबवी में बदतमीजी के दर्दनाक मनाजिर की वीडियो सामने आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल्स इन्हें फखरिया अंदाज में शेयर करने लगे। सोशल मीडिया पर हंगामा बपा हुआ तो बहाना बनाया गया कि वाकया मस्जिद नबवी के अंदर नहीं हुआ, इसलिए इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए। वाकया मस्जिद से बाहर था या अंदर, जूते पहने थे या नंगे पाँव थे, जो भी है, जिस मकाम पर भी है, गलत है। ये मदीना की हुदूद के अंदर था या नहीं था। ए शेर अमन, कहते हैं ना, कुछ लम्हों के लिए ज़हन दिल में फ़र्ज़ कीजिए कि मस्जिद नबवी में जिन्होंने नारे लगाए वो आपकी पार्टी के हैं और जिनके खिलाफ नारे लगे वो आपके मुखालिफ हैं। क्या फिर भी ये आपके लिए नाकाबिल कबूल और अफसोसनाक है? अगर हाँ तो यकीनन आप दुरुस्त समत में खड़े हैं, क्योंकि सब्ज़ गुंबद के आगे भी जिसको अपनी सियासत नजर आए उससे बदबख्त तरीन इंसान कोई नहीं होगा। वो पाक घर उस अजीम हस्ती का है जिन्होंने अपने बड़े से बड़े जाती दुश्मन के साथ माफ़ी का मामला रखा। उस पाक ज़मीन पर बेअदबी करने वाला यकीनन बदकिस्मत तरीन है। अब सवाल यह है कि कौन है जिसने सियासत में अदम बर्दाश्त की इंतहा कर दी है? कौन है जो भाई को भाई से लड़ाता है? कौन है जो अपने कारकुनान को उकसाता है? कौन है जो जज्बात में भड़काता है? जिस मुकद्दस सरजमीन पर इमरान खान इजाज़त होने के बावजूद नंगे पाँव जाते थे, आज उस सरजमीन पर ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर हुल्लड़बाजी की गई है और उनकी जमात के रहनुमा इसे फखरिया कारनामे के तौर पर गर्दान रहे हैं। लेकिन अब उसी पार्टी की जानिब से मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सवाल यह कि नफरत की सियासत का आगाज़ हुआ कैसे है? इस सियासत का आगाज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से किया गया है, जिन्होंने बार बार अवाम को अपने मेंबर इंतकामी कार्रवाई के लिए उकसाया। के साथ लग जाएगा, ज़मीर फरोश है, आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। अब ये सोशल बायकॉट के हवाले से इमरान खान साहब खुद उकसा रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से अवाम में नफरत को फरोग दिया गया, अवाम में दीवारें खड़ी की गई, जबकि खिलाड़ियों ने इस नफरत में अपने बयानात का तेल उंडेला है।
یہی وجہ تھی کہ نفرت کی اس آگ کے شعلے ملک کی سرحدوں سے نکل کر بیرون ملک تک جا پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس صورتحال کو عوامی رد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے بھی یہی دعویٰ کیا گیا، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہ واقعہ انتہائی منظم انداز میں کیا گیا ہے۔ کابینہ اراکین کے دورے سے قبل ہی یہ منصوبہ تیار کیا گیا، اور اس حوالے سے شیخ رشید احمد نے تاریخوں کے ساتھ ہی بتا دیا تھا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اس سے پہلے کیا بتا رہے تھے، ذرا اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دروازے کھولے جائیں، اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے۔ کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے۔ اب معاملہ یہاں تک کہ محدود نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ان سے وابستہ چند صحافیوں نے بھی کارکنان کو ابھارنے کے لیے ٹویٹس کی۔ عمران خان کے قریبی دوست صاحبزادہ جہانگیر خاص طور پر لندن سے مدینہ پہنچے اور وہ اس ہجوم کو آگے بڑھ کر لیڈ کر رہے تھے۔ صاحبزادہ جہانگیر آوازیں کسنے والوں میں سب سے آگے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی راشد شفیق خود بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنی فتح کا اعلان کیا۔ وہ کیا اعلان جانب سے ہو رہا تھا، ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ میں اس وقت مدینہ منورہ روضہ رسول پہ کھڑا ہوں۔ جس طریقے سے یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستانی عوام نے جس طریقے سے ان کو بھاگنے پر یہاں پر مجبور کیا، اور پورے مدینے کے اندر چور چور امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگے، جس سے ان کو اپنی اصلیت پتہ لگی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں بھی لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جب انسان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے وہ کتنی مقبول کی سطح پر وہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے، اور جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے اپنے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ایسے افراد کے خلاف کڑی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب اور قمر زمان قائرہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری منسٹری جو ہے وہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ سے، وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ لیں۔ جو چیز ہے یہ اب جس حد تک یہ بڑھ چکی، اور ہم ان کو یہ کنوے کرنے جا رہے ہیں کہ پوری قوم میں کس اضطراب سے اور کس کرب سے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ حرم پاک میں جو ہے اور مسجد نبوی میں جو یہ واقعات جو ہے وہ ہوئے۔ لا منسٹری سے کہا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں ایڈوائز کرے کہ کیا اس بارے میں ہم کوئی مقدمہ یہاں پہ جو ہے وہ درج کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں پہ بھی جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈ کریں۔ نفرت سے، تقسیم سے، دیواریں کھڑی کرنے سے کیا ملک کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ کہ ایک صرف پی ٹی آئی کے لوگ اس ملک میں رہ جائیں باقی سارے ختم ہو جانے چاہیے؟ ایک صرف ان کے ووٹر اور ان کے نمائندے اسمبلیوں میں رہ جائیں باقی سارے ختم ہو جانے چاہیے؟ اور اس میں بھی منافقت کی انتہا ہے۔ اپنے مخالفوں کو گالیاں تو اب دے رہے تھے، ہم برداشت کر رہے تھے، اور ٹھیک ہے رانا صاحب نے کس کو نہیں آتا یہ کام؟ ہماری یہ تربیت نہیں ہے، تلخ ماضی ہمارا ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی تلخ رہے ہیں، باقی جماعتیں بھی حکومتیں تلخ ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ اب اس سارے معاملے پر سعودی سفارت خانے کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد نبوی میں گالیاں بکنے، ہلڑ بازی کرنے اور ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کے خلاف باضابطہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق اس واقعے میں ملوث کچھ پاکستانیوں کو قواعد کی خلاف ورزی اور مقدس مقام کے احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ کون کہاں سے اور کس راستے سے آیا، کیمروں کی مدد سے شناخت کا عمل جاری، اور بہت جلد دیگر افراد کو بھی حراست میں۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دیکھیے حضرت، مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہر مسلمان کا دل مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کھنچتا ہے، لیکن گزشتہ روز جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں صحن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، جو غیر مہذب سیاسی نعرے بلند کیے گئے اور میرے منہ میں خاک جو بد تہذیبی دکھائی دی گئی وہاں پر، کیا یہ مسلمانیت ہے؟ اور جن لوگوں نے کیا یہ واقعی مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مکتب فکر سے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اگر اسے اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے تو وہ کبھی بھی اس واقعے کو انڈورس نہیں کرے گا۔ یہ انتہائی گستاخانہ ایٹیچیوڈ ہے جو کچھ ہوا، اور سب سے پہلے ان مذہبی پیشواؤں کو جو پی ٹی آئی سے متعلقہ ہیں اور ان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ عمران خان صاحب، ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے آفیشلی آ کے کنڈیم کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ان کی قبر تک ان کو ہانٹ کریں گی، اور آخرت میں معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی حرمت ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، تو یہ پورے کا پورا مدینہ شریف جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھا، وہ اس وقت وہ پورے اس پریمیسز کا حصہ ہے، اور اس پورے پریمیسز کا احترام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی ہم وہاں پہ جو یہ نعرہ بازی کر رہے تھے ہم چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں، اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ میرے بھائی جوڈیشری میں جا کے آپ اپنے ثبوت رکھیں. آپ کا کام یہ نہیں کہ مسجد میں آپ یہ آوازیں بلند کریں، ورنہ کل کو تو جو لوگ عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ کلیم کرتے ہیں، میں وہ کیمرے میں بولنا بھی نہیں چاہتا، وہی کچھ اگر مسجد میں ان کے بارے میں کرنا شروع کر دیں تو پھر انہیں کیا برا لگے گا کہ نہیں؟ اچھا حضرت، دس از ویری انفارچونیٹ. جیسے آپ نے فرمایا کوئی کانڈمنیشن نہیں آئی ہے، کوئی کسی کی طرف سے قابل مذمت بھی نہیں اس واقعے کو قرار دیا گیا ہے. انفیکٹ اس کے لیے جواز پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صحن مسجد نبوی کے اندر اپنے اصحاب کو حق و باطل کی لڑائی میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا ہنر سکھایا تھا، درس دیا تھا. یہ جواز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس تمام تر واقعے کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ از اٹ جسٹیفائڈ؟ سیدنا عمر آج زندہ ہوتے تو ان کو جواب بڑے اچھے طریقے سے مل جاتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، چونکہ یہ لوگ صرف ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، قرآن و سنت کا علم تو ان کو بڑا پورا صحیح ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، یہ حدیث مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے. سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر حضرت عمر نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طائف کے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا کہ تم لوگ نبی علیہ السلام کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. روزہ شریف کے پاس آواز بلند نہیں کی تھی، مسجد نبوی کے اندر. روزہ شریف کے پاس آواز بلند کرنا وہ تو اعمال ہی برباد ہو جائیں گے. وہ تو سورۃ الحجرات میں واضح ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ ہم اس ٹاپک کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتے کہ وہ مذہبی کارڈ کے طور پہ اسے کوئی یوز کرنا شروع کر دے. اصل چیز ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر آواز کو بلند کرنا. سیدنا عمر آج ہوتے تو انہیں کوڑے مرواتے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر طائف کے ہوتے تو شاید مطلب اس پہ آبویسلی انہوں نے کہا کہ طائف سے ہے تو انہوں نے معاف کر دیا، لیکن اگر مدینہ کے ہوتے تو پھر پوچھتے، کیونکہ مدینہ کے لوگ حرمت کے آداب سے بخوبی واقف ہے. تو سر یہ تو پھر اس کا مطلب یہاں پر جو کچھ ہوا تو مجھے طائف کا وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا تھا طائف کے اوباش لڑکوں کی جانب سے، اور پھر آپ نے ان کے حق میں دعا کی تھی. تو یہ جن لوگوں نے یہ کیا تو پھر یہ تو طائف والوں کی سیرت پر چل نکلے. بس جی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اور اب دیکھیں مجھے بتائیں، سعودی حکومت نے ہر بندے کے اوپر 60,000 ریال کا جرمانہ ڈال دیا ہے، 5 سال کی قید. اور یہ کوئی پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں کہ یہ سزا ایگزیکیوٹ نہ ہو اور اس کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا. تو اس کے بعد کیا عمران خان صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب یا نور اللہ قادری صاحب ان کے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے؟ انہی لوگوں کی محبت میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے نا. اور ان لوگوں کو اب فرنٹ سے لیڈ کر کے اس کی مذمت کرنی ہوگی. نچلے کسی بچے کی مذمت قبول نہیں کی جائے گی. ادروائز یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ شروع ہو گیا. اور سعودی سفارت خانے کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے جس میں کچھ لوگوں کو حراست میں لے جانے کی کا جو معاملہ ہے اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے. تو ہم تو بڑے دل گرفتہ اس لیے بھی ہیں کہ خدا نہ خواستہ بھی تو کووڈ کے دنوں میں بہت ساری ریسٹرکشنز تھی، ہم حرم پاک میں جا نہیں سکتے تھے. خدا نہ خواستہ کوئی وہاں سے کوئی پابندی کے احکامات نہ آ جائے. جی دیکھیں، پہلے ہی ہماری کوئی اچھی رپیوٹ نہیں ہے وہاں پہ. اور میں ساتھ اس میں ایک چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں اسے ہائی لائٹ کروں. جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو سیدنا عمر انہیں کوڑے لگاتے. تو دنیا میں عشق رسول کا ٹھیکیدار جو ہے نا، تو یہ اہل مدینہ سے بھی بڑھ کے عاشق رسول ہیں اپنے دعووں میں. لہٰذا حضرت عمر کے زمانے میں ان کو واقعی کوڑے لگتے. یہ کوئی آؤٹ سائڈر نہیں ہے. یہ باقیوں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو تو روزہ شریف کی، ایون وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ احترام کرنے والے ہیں. تو یہ احترام کیا ان لوگوں نے وہاں پہ، تو یہ تو ناقابل معافی چیز ہے. اور یہ لیڈرز کو اس وقت فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، جس طرح مذہبی جماعتیں نان سٹیٹ ایکٹر بن کے اس قسم کے الفاظ یوز کرتی تھیں کہ باقی مذہبی جماعتوں کے لیڈرز یا ان کے فالوورز ونریبل ہوتے تھے، معذرت کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں نا، یہ زبان یعنی بقول عمران خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو چکی ہے. اور یقین کریں جب میں یہ زبان سنتا ہوں تو میری کانپیں ٹانگتی ہیں. یہ میں لائٹر موڈ میں اپنا میسج کنوے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے کہ خدا کے لیے آپ پولیٹیکل جماعت والے لوگ بھی وہی کام نہ کریں جو نان سٹیٹ ایکٹر مذہبی جماعتیں کر کے دوسروں کی زندگی کو ونریبل کرتے ہیں. آپ اس انٹالرنس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو تحمل مزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے، عدم برداشت کا کلچر فروغ پا رہا ہے. یہ کیا سیاست مذہب سے بھی آگے حضرت نہیں ہونی چاہیے؟ جی ناٹ ایٹ آل. سیاست کو ہم ایک بڑا متبرک کام سمجھتے ہیں مذہب کی نسبت کی وجہ سے. جو ڈاکٹر اقبال نے فرمایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی.
اب یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر دین کو الگ کر کے ایک اور قسم کی سیاست کو پریزنٹ کرنا، جبکہ آپ دعوے دار بھی ہوں، اور پھر اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا، یہ تو بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے. ہم سیاست کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن دین پرائورٹی ہے. سیاست سے ہماری جو عقیدت یا محبت ہے وہ دین کی وجہ سے ہے. لیکن اگر ہمارا ایمان سٹیک پہ لگ جائے کہ نبی علیہ السلام کے حرم کے اندر اس قسم کی توہین کی جائے اور اس قسم کی نعرہ بازی کی جائے، ایون کسی کے حق میں بھی کی جائے، تب بھی ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. چاہے جائے کہ آپ اس قسم کی روڈ لینگویج آپ یوز کریں مسجد نبوی کے پریمیسز کے اندر، اور اس سے بڑھ کر جو لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یہ تو پریمیسز ہے، بھئی چھتریاں نظر آ رہی ہیں، پریمیسز وہ سب کا سب حرم مدینہ کا حصہ ہے. ساری جگہ کا احترام ہے. یہاں تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں تو مدینے کے کانٹوں سے، مدینے کی گلیوں سے، مدینے کے ذرات سے، مدینے کے درختوں سے بھی محبت ہے. اور اب آ کے انہی لوگوں نے ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جی وہ ایگزیکٹلی وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ پریمیسز ہے، اور وہ پریمیسز افطار کے لیے بھی، اور جب جگہ کم پڑ جائے تو نماز کے لیے بھی وہ جگہ یوز ہوتی ہے. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. دیکھیے، اگر مسجد نبوی اس طرح کے غیر مہذب سیاسی نعروں سے، اس طرح کے عدم برداشت سے محفوظ رہی ہے، تو پھر اب عید آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عیدگاہیں، مساجد ہمارے ہاں کیا یہ محفوظ رہ پائیں گی، اور اس حوالے سے کوئی خاص انتظامات سیکیورٹی کے کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ جی بالکل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ہماری عدلیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جس طرح انہوں نے اس دن رات کو 12 بجے عدالتیں کھول لی تھیں، اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی اسے منطقی انجام تک پہنچائیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے یہ جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے نا، اب پولیٹکس کو دین میں گھسا کے اور دین کو بنیاد بنا کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں یہ ونریبل کر دیں گے. اور یہ جگہ جگہ سے آپ کو اس قسم کی رپورٹس ملیں گی. ابھی آپ رات کو ہی دیکھ لیں، وہ جو سوری صاحب تھے وہ کسی ہوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر بھی بھائی جب تم لوگوں کے لیڈرز کے بارے میں ایسی بات کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا. اور یقین کریں کہ میں نے اب یہ جو کچھ اس وقت ایٹیچیوڈ ہماری پولیٹیکل ایک خاص جماعت کا ہو چکا ہے نا، اس قسم کی برے حالات تو ہم نے 80s میں 90s میں بھی نہیں دیکھے تھے. 90s میں تو میں ہوش میں تھا. یہ صورتحال اس وقت بھی نہیں تھی. ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت اخلاقی اقدار باقی تھی. اچھا، لاسٹلی جو پولیٹیکل اوپینین میکرز کر رہے ہیں، جس طرح کچھ سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ گئے شیخ رشید صاحب کا، اور کچھ ٹویٹس بھی آ گئی فواد چودھری اور دیگر، مطلب جو اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے اپنے کارکنان کو. دیکھیں، پولیٹیکل اوپینین میکرز تو جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممبر سے اب کیا آواز آنی چاہیے ہے، کیا پیغام آنا چاہیے، خاص طور پہ مساجد کے اندر علماء کرام کو اس میں اب کیا ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ علماء کرام کی یہ رسپانسبلٹی ہے. جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، رات کو میں ان کا وہ لائیو سن رہا تھا، اس میں جو ایک کانٹے کی بات تھی وہ کرتے کرتے ٹھٹک گئے، مسکرا پڑے، اور پھر کہا میں اینڈ پہ کروں گا، لیکن اینڈ پہ بھی وہ بات کرنا بھول گئے، یا اللہ نے انہیں بھلا دی یا کوئی اور مصلحت تھی. وہ یہی اخلاقیات پولیٹکس میں بتانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں وہ فوراً مسکرا پڑے. اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے الفاظ استعمال کیے، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کی لینگویج نہ یوز کیا کریں. تو علماء کی ذمہ داری، اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ مین میڈیا کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کو لیتے ہیں، ان کی شائستہ گفتگو اور ماشاءاللہ جس محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. عمران خان صاحب کے چونکہ اس وقت وہ ایک ڈائی ہارڈ فین بھی ہیں، سپورٹر بھی بنے ہوئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ میڈیا کے لوگ بھی ان سے رابطہ کریں کہ وہ لوگ جن کی سے ہے پبلک کے اندر، اور مدرسے اور مسجدیں جن کے انڈر آتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جمعے کے خطبات کے اندر ان اخلاقی رویوں کے حوالے سے پبلک کو ایجوکیٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یہ نہیں تھے جو کچھ آج کل ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اپنی زبان استعمال کریں. بہت بہت شکریہ. انجینئر علی محمد مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک کوئک شارٹ بریک لیں گے، اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ایک سوچی سمجھی سازش، ایک پلاننگ کے تحت ملک میں پولیٹیکل سپیس جتنی تیزی سے ختم کی جا رہی ہے، جس قدر انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے، عدم برداشت کا کلچر فروغ پا رہا ہے. اور گزشتہ روز ہم نے صحن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جس طرح کا رویہ دیکھا، اسی پر مزید بات کریں گے. اس وقت پروگرام نور سحر کے اینکر سینئر
تجزیہ کار اور مذہبی اسکالر جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی پروگرام میں تشریف آوری کے لیے۔ سب سے پہلے غازی صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا عالیہ حمزہ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ اگر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کی طرف سے ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ بھی آ جائے تاکہ اس پر بہتر انداز میں پھر غازی صاحب کامنٹ کر سکیں۔ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو غازی صاحب آپ اسے کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت، وہ کہتے ہیں کہ دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ۔ تو جو صورتحال ہے کہ ریاست مدینہ کے دعوے ہوتے رہے، اعلانات ہوتے رہے، لیکن ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے مسجد نبوی کے صحن کے اندر جس طرح کی بدزبانی اختیار کی اور جس طرح کی غیر مہذب سیاسی نعرے بلند کیے، کیا کہیے گا؟ کیا یہ تضادات ہے ہمارے ہاں کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں؟ جی غالباً غازی صاحب تک بھی آواز نہیں پہنچ رہی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے میں جوائن کیا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم عالیہ حمزہ صاحبہ، آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بیچ میں بہت شور ہے۔ جی عالیہ حمزہ صاحبہ، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ جو کچھ ہوا گزشتہ روز مسجد نبوی کے اندر، کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ، آپ سمیت آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ اب تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی مذمت کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ریحان صاحب۔ ریحان صاحب، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان انکلوڈنگ ہم سب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان تک دیتے ہیں کہ یہ سب سے محترم اور مقدس ہے، لیکن میں صرف اتنا یاد کراتی جاؤں، یہ وہی مسجد نبی ہے جہاں پر پہلا سبق دیا جاتا تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا جہاد ہے۔ یہ وہی مسجد نبی ہے جہاں دوران خطبہ خلیفہ وقت سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا گیا تھا کہ تمہاری قمیض اتنی لمبی کیوں ہے؟ کیا تم نے باقی مسلمانوں کی نسبت زیادہ کپڑا بیت المال سے لیا؟ یا کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں چوروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حد جاری ہوتی تھی اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے؟ اور یہ جو اسلام کی سب سے بڑی مسجد ہے، کل پاکستان کا سب سے بڑا سچ وہاں کہا گیا ہے، وہاں موجود افراد نے چوروں کی آمد پر لفظی حد جاری کی ہے۔ چور کو چور کہنا گناہ ہے، جہاں پر شیطان کو پتھر مارنا عبادت ہے، تو چور کو چور کہنا معیوب کیوں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے دل تب کیوں نہیں تڑپتے تھے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورہ حجرات کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ حجرات کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ بلند آواز سے رسول سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ، اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے کہ وہاں پر غیر مہذب سیاسی نعرے بلند کیے جائیں، جملے کسے جائیں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے؟ میں تو صرف اتنا کہوں گی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور ان کے چاہنے والے تڑپتے بھی تب ہوں گے جب ان کے واضح ترین فرمانے پاک کے باوجود امیروں کی بیٹیوں کو جرائم کرنے پر سانجی بیٹیاں کہا جائے، جبکہ غریبوں کی بیٹیاں میرا یہ کوشچن نہیں ہے، دیکھیں صحن حرم کے اندر جو کچھ ہوا، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ غازی صاحب نے میں جوائن کر لیا، ذرا یہ جو جواز آپ پیش کر رہی ہیں ذرا غازی صاحب سے اس پہ کنفرمیشن لیتے ہیں۔ غازی صاحب السلام علیکم۔ غازی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ جو جسٹیفیکیشن عالیہ حمزہ صاحبہ دے رہی ہیں کہ اصل میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہی تو یہ درس دیا گیا کہ حق و باطل کے مارکے میں حق کو حق کہیں، باطل کو باطل، اور جو کچھ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مناسبت سے جسٹیفائیڈ ہے، تو یہ جسٹیفیکیشن مانے پھر؟ کون کہہ رہا ہے جسٹیفائیڈ ہے یہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے۔ اچھا جی، اس بیچاری کو تو نہیں پتا جی یہ کیا بات ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں پتا جی یہ کیا بات ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل۔ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے تھے۔ ابھی میں سن رہا تھا آپ جو آیت کا حوالہ دے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح احترام آپ کی ظاہری حیات میں ہے، اسی طرح روضہ نبوی میں آپ جلوہ فگن ہیں، ہم حیات نبوی کے قائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ادب جو اس بارگاہ کا کیا، پہلے وہ بات ذہن میں رکھے، ادب کا ہیس زیر آسماں ازر شلازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے اور دیکھا کہ مسجد شریف میں دو نوجوان باتیں کر رہے ہیں. وہ آپ سے کچھ فاصلے پہ تھے اور آپ کے بیٹے ان کے قریب تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر ان کو آواز دے سکتے تھے کہ عبداللہ میری بات سنو. آپ نے آواز نہیں دی. چھوٹی سی کنکری پڑی تھی اس کو اٹھا کے عبداللہ بن عمر کو ماری. انہوں نے جب توجہ کی دیکھا اس طرف تو آپ نے اشارہ کیا ان نوجوانوں کو میرے پاس لاؤ. جب پاس لائے تو آپ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی طائف سے ہم آئے ہیں. فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے میں تمہیں درے مرواتا. تمہیں پتہ نہیں یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں تم باتیں کر رہے ہو. آواز بلند. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی سرزمین کا ادب اور احترام دیکھیں. قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقویٰ چن لیا ہے. یہ بارگاہ پاک وہ ہے جہاں صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کرنا. پھر دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت جو تھے محمد بن اسامہ بن زید، انہوں نے ایک دفعہ صرف اپنی قمیض اتار کے جھاڑی تھی کسی وجہ سے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا. انہوں نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مسجد نبی میں تم نے یہ قمیض جھاڑی ہے؟ انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ محمد بن اسامہ ہے، اسامہ بن زید کا بیٹا. آپ نے کہا تمہارے والد کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، تم نوجوان ہو، ورنہ کوئی اور ہوتا. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ جو دینی حوالے غازی صاحب نے دیے ہیں، ان دینی حوالوں کی روشنی کے اندر بھی اگر آپ اس کی مذمت نہیں کریں، کنڈیم نہیں کریں، تو پھر میرا خیال ہے کہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. میں بسد احترام یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں مذہبی اسکالر صاحب، مجھے لگتا ہے انہوں نے شاید میری بات سنی نہیں تھی اور میری بات سنے بغیر انہوں نے مجھے لا علم ڈکلیئر کر دیا تھا. میں نے ابھی جو بات کی تھی میں نے مسجد نبوی کے تقدس کے احترام میں ہی کی تھی اور ابھی میں اپنا پورا مدعا بیان کر رہی تھی. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا ہے ہم نہ اس کی حمایت کرتے ہیں نہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ اپنا مہمان بنا کر رسوائی دکھا. ایک سیکنڈ ریحان صاحب، اب مجھے ان انٹرپٹیڈ اسی طرح ٹائم دیجیے گا. اگر کسی کو اپنا مہمان بنا کر یہ رسوائی دکھا رہے تو یقین کیجیے سودا تو گھاٹے کا ہوا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت جو موجودہ حکومت یا اپوزیشن کو یا کسی کو بھی یہ کیوں لگتا ہے کہ ہر چور سے نفرت کرنے والا بندہ تحریک انصاف کا سپورٹر ہے. جو کچھ وہاں ہوا وہ عوامی غصہ تھا، رد عمل تھا. یہاں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ یہی تو آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ عوامی غصے کی جگہ صحن حرم ہو سکتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کے احاطے میں یہ غصہ کیا جا سکتا ہے جہاں پر آواز بلند نہیں کی جا سکتی؟ کہا یہ جاتا ہے کیا وہاں پر اونچی آواز میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پڑھ سکتے؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سیاست آپ کی بہت بعد میں آتی ہے. میری بات سنیے ہماری سیاست میں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر ایسی چیز Your سیاست is not beyond your مذہب. Why don't you understand? یہ ان لوگوں کا رد عمل ہے جو ان چوروں کو، کیا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تھی کہ ملک کو لوٹنے والے، ملک سے غداری کرنے والے، ملک کو بیکاری کرنے والے وہاں پر موجود تھے اور وہاں سے لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی توہین. نہیں یہ فتویٰ آپ جاری کریں گے کہ کس کو مسجد نبوی میں پہنچنا ہے؟ دیکھیے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ مسجد نبوی میں بھی کوئی اٹھ کر نہیں چلا جاتا ہے، جس کو بلاوا آتا ہے وہی جاتا ہے. غازی صاحب شاید اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی غازی صاحب، اگر کسی کے ساتھ یہ رسوائی یہ ذلت ہو رہی ہے تو بھائی سن لیجئے، ایک بہت ضروری بات ہے، میرا تعلق تو کسی سیاسی جماعت، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی بالکل غازی صاحب فرمائیے. میرا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے سابق وزیر داخلہ کی ابھی کلپ دیکھا ہے شیخ رشید صاحب کا. وہ 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں یہ جائیں اور مسجد نبی میں جائیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. لوگ آپ دیکھیں گے وہاں تیار ہم نے کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں وہاں پہ. یہ سارا پلان تھا. یہ بد نصیبی کی بات یہ ہے، پلان نہ ہوتا تو اتنے لوگ اس طرح ہو سکتا ہے یکدم اس طرح کی آوازیں بلند کریں. ہمارا تو کوئی تعلق نہیں کسی سیاسی جماعت سے. اگر کوئی وہ جماعت کرتی ہے، اس نے بھی جو غلطیاں کی، میں نے ہمیشہ اس پہ بھی ان کی اصلاح کی، اس پہ بھی بات پہ ان کو جو تھا بہت زیادہ اس بات پہ توجہ دلائی کہ آپ غلط کر رہے ہیں.
یہ جہاں پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھے، امام مالک درس دینے آتے تھے مسجد نبی شریف میں، آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے، رنگ پیلا ہو جاتا تھا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے جب آپ حدیث پڑھنے لگتے ہیں؟ فرمایا مسجد نبی میں بیٹھا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اگر تمہیں حضور کے ادب کا پتہ ہوتا تمہاری بھی یہی حالت ہوتی. جب صفحہ الٹتے تھے تو صفحہ اس طرح الٹتے تھے آرام سے کہ آواز پیدا نہ ہو. حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد اپنے لکڑی کے جو دروازے تھے گھر کے کاشان پاک کے اس کو بدل دیا تھا، اس کی جگہ پہ چمڑے کے وہ لگا لیا تھا پردہ جو ہوتا ہے تاکہ آواز پیدا نہ ہو دروازہ کھولنے کی. غازی صاحب کوئکلی یہ فرمائیے گا سر، پھر اگر اس کو جسٹیفائی کیا جائے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اور اس کی کنڈمنیشن نہ ہو، قابل مذمت بھی نہ اس واقعے کو قرار دیا جائے، تو اس کو ایمان کی کمزوری کہیں گے پھر؟ ایمان کی کمزوری یہ وہی جرم ہوگا جو انہوں نے وہاں کیا ہے. جو لوگ گستاخ رسول ہوں اور ان کو اگر ہم جسٹیفائی کریں تو ہم ان میں شامل ہو جائیں گے. ہمارا فرض ہے جو بات غلط ہے ساری امت مسلمہ کے دل چھلی ہو گئے ہیں اس بارگاہ پاک میں جس کے قدم قدم پہ فرشتے ہیں. امام مالک جو ہے انہوں نے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، سواری پہ نہیں سوار ہوئے اور دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے چلتے تھے. ان کے بازو کپڑے پھٹ جاتے تھے، زخم نشان آتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، یہاں میرا پائے مبارک میرا جو پاؤں ہے وہ کہیں اس جگہ نہ آ جائے جہاں پائے اقدس تھے. لوگوں نے اتنا میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بلی ہے کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے. اے رہروان شوق جہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والی. شارٹ بریک سے غازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی منظر صاحبہ، بہت شکریہ. جب تک نہ کٹ مرو خواجہ بتھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پر جانے سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ شاید اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتی ہیں. پروگرام کے اختتام میں اب صرف 1.5 منٹ باقی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کو اگر پروڈیوسر برائے مہربانی بلا لے، وہ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو کو ورژن کلیئر کرنا چاہتی ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو آ جانا چاہیے، کوئی اس پہ شکوہ نہیں رہنا چاہیے. گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی سے متعلق آج ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن دیا ہے. اس ڈیسیژن کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی تھی، اور جو فوجداری مقدمات ہیں ضابطے کے تحت وہ قائم کرنے کے حوالے سے جو علی حیدر گیلانی ہیں وہ، اور اس میں فہیم الرحمان صاحب اور ساتھ میں جمیل خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان پر ضابطۂ فوجداری کے تحت مقدمات درج کرنے کا کہا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کیونکہ یہ اٹیچمنٹ ثابت نہیں ہوئی یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کے ساتھ ان کی، اس لیے یہ درخواست جو ہے وہ خارج کی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا. علی حیدر گیلانی کی نااہلی کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی. یہ فہیم الرحمان صاحب ہیں اور ساتھ میں جمیل خان. آپ کو یاد ہوگا سینٹ الیکشنز کے اندر کچھ ویڈیوز سامنے آئی تھی، اور ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی. اس درخواست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سن رہا تھا. الیکشن کمیشن نے جمعے کو تحریک انصاف کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی کیس سے متعلق اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف براہ راست کوئی شواہد نہیں ہے، اور ای سی پی کے مطابق علی حیدر گیلانی، ایم این اے فہیم خان اور کیپٹن ریٹائرڈ جمیل پر کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی ہے، اور علی حیدر گیلانی، فہیم خان، کیپٹن ریٹائرڈ جمیل کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو بھی فوجداری کارروائی کی ہدایت کر دی ہے. الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کیس میں 3 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا کیس سے کوئی لنک نہیں ملا ہے، اس لیے درخواست کو خارج کیا جاتا ہے. اور چیف الیکشن کمشنر کے مطابق اس کیس کی 20 سماعتیں ہوئیں اور 12 کیس ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی. کیس کے بارے حقائق ٹھیک پیش نہیں کیے گئے، اور یہ اس سارے معاملے پر اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آلریڈی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ان کی جنگ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر فوری طور پر مستعفی ہو جائے. تو یہ اور امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف تو یقیناً ہرٹ ہوئی ہوگی، اور ان کا یہ مطالبہ مزید زور بھی پکڑے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہماری کوشش تھی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ آ جائیں، اور اگر ان کا کوئی شکوہ ہے تو وہ کلیئر کر لیں، لیکن ٹائم کیونکہ اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.